लंबी हो गई, हमारे दुकान क्या थोड़े दिन के लिए बंद हो गए, शिकायतों पे शिकायतें, अरे बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए। आज हिंदुस्तान में जो काले कानून को लेकर हम सड़कों पर आए हैं, ऐ मेरे अजीजों, आज तो ये इन लोगों ने शुरुआत की है और तुम्हारी आजमाइशों का दौर शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें सहाबा की तारीख इसलिए बता रहा हूं कि अगर ईमान तुम्हारे दिलों में रासिख हुआ है तो फिर तैयार हो जाओ, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आने वाली है। अगर तुम्हारे पांव हिल गए तो समझ लेना कि तुम मुनाफिकीन में शामिल हो गए, और अगर तुम्हारे पांव जमे रह गए तो समझ लेना कि तुम अबू बकर, उमर और उस्मान की जमात में शामिल हो। अगर जमे रह गए हैदर कर्रार की जमात में हो, अगर जमे रह गए शुहदाए करबला के साथ हो। आज के हालात हमें फिर वही मंजर दिखाने को आए हैं। औरतों की बात अगर मैं कहूं, वो सहाबा जो आजमाए गए उनमें से किसी की आजमाइश का उश्र अशीर यानी 5% बल्कि 1% भी हमारी जिंदगी में नहीं आया। अभी हमें कब ऐसा हुआ है कि हमारी गर्दनों पर तलवारें रख दी गई हो और कहा जा रहा हो कि अगर तूने सजदा किया तो गर्दन काट दूंगा? कभी आज तक हुआ है? आज तक ये हालात नहीं हुए। हम तो अपनी मर्जी से नमाजें छोड़कर बैठे हैं। उनको नमाजें पढ़ने की ममानियत थी, हरम पाक में दाखिल होते तो उनके पैरों को काटने की धमकियां थी, उसके बावजूद उन्होंने हरम काबा को बुतों से पाक किया था। वो सहाबा थे जिन्होंने हर मुसीबत को आजमा दिया। हत्ता के सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है जो खाने काबा के इर्द गिर्द हरम में सबसे पहला खुतबा, इस्लाम में सबसे पहला खुतबा अगर किसी ने दिया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया। हरम काबा में आकर, वो भी कुफार मक्का के सामने। क्या छोड़ दिया उनको लोगों ने? उनके इस खुतबे इस्लाम की वजह से उन्हें अबू जहल ने और दूसरों ने गिराकर इतना मारा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल की खबर आम हो गई। मक्का में उनका चेहरा इतना सूज गया था कि उनकी आंखें छुप गई थी, आंखें नजर नहीं आती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसी हाल में लाया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी इजाएं दी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर में आए, होश नहीं था। कबीला बनु अदी जो आपका खानदान है, ये लोग बदले की बात कर रहे थे कि अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हम बदला लेंगे। रात गुजर गई। उनकी माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ तो कहती, मैं अपने बेटे की आफियत की दुआ करती खड़ी थी, वो ईमान लाई भी नहीं थी। जब रात के वक्त होश आने लगा, आंखें खुली, चेहरा सूजा हुआ है, उस वक्त वो दूध की एक कटोरी लेकर खड़ी थी। माँ रोते रोते अबू बकर के पास आ गई, कहा खैर है कि मेरा बेटा जाग गया, बच गया है, जान में जान आ गई है। सिद्दीक अकबर ने दूध की कटोरी को अपने मुंह से अलग किया, कहा पहले मुझे ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है, मुझे मेरे नबी का हाल तो बताओ। कहीं जालिमों ने उन्हें तो तकलीफ नहीं पहुंचाई? उनकी माँ कहती है तू उन्हीं की वजह से इतना मार खाया और फिर तू उन्हीं की बात करता है, ये दूध पी ले। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कसम खुदा की उस वक्त तक एक कतरा भी नहीं पीऊंगा जब तक मैं चेहरे रसूल की ज़ियारत नहीं करूंगा। मैं जब तक देख न लूं कि मेरे आका आफियत से हैं तब तक मैं नहीं दूध पी सकता। उनकी माँ परेशान हो गई, कहा मैं कहां से खबर लाऊं मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाओ उमर की बहन उम्मे जमील उनके पास जाओ, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन, उनके पास वो ईमान लाई हुई थी। कहा जा करके उनसे पूछो कि वो बता देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा उनकी बहन के पास आई हजरत उमर की, पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो उम्मे जमील ने कहा वो ज़ैद बिन अरकम के घर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये दोनों औरतें उठा करके ले आई, पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन अरकम के घर पर थे। सिद्दीक अकबर की ये कैफियत को देखकर मेरे आका के आंसू निकल आए। सहाबा इस कदर आजमाए गए मेरे अजीजों। आज जिन सहाबा की हम बात कर रहे हैं उन्होंने कोई कुल्फत ऐसी नहीं जो बर्दाश्त ना की हो, नाम रसूल की बुनियाद पर, अल्लाह की वहदानियत की बुनियाद पर। और आज हम ये सोच रहे हैं कि हमें छोड़ दिया जाएगा, हमें आजमाया नहीं जाएगा, हमें किसी परेशानी में नहीं डाला जाएगा। याद रखो ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आपको आजमाया जाएगा,
اور ان میں آج دیکھیں آپ بہت سارے ایسے ہوں گے ان آزمائشوں میں جن کو ایسا لگے گا کہ اسلام اور مسلمان ہونے میں بڑی تکلیفیں ہیں، وہ چھوڑ کر نکل جائیں گے، اپنا دین بدل لیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں پہلے سے کفر تھا، انہیں کفر کی طرف لے گیا ہے۔ اور ہوگا آپ دیکھیں ارتداد کا فتنہ پھیلے گا، جن کے دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، نفاق ہے، جو اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتے، وہ ان ظلم کے حالات میں اسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کبھی وہ ماتھے پر ٹیکا بھی لگا لیں گے، کبھی وہ ہولی کے تہوار بھی کھیل لیں گے، کبھی وہ دیوالی میں پٹاخے بھی اڑا لیں گے، سارے لوگوں کو راضی کرتے کرتے وہ اپنے ہی خدا کو بھول جائیں گے۔ یہ ہوگا اس لیے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں، وہ ان آزمائشوں میں بارش میں پتنگوں کی طرح بہہ کر کے چلے جائیں گے۔ عزیزوں، آج تمہارے امتحانات کے اوقات آ چکے ہیں، ہر قدم پر تمہیں سنبھل کر کے چلنا۔ آج اتنا آسان نہ سمجھ لو کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، اب تمہارے عقیدے کی آزمائش ہوگی، تمہارے عمل کی آزمائش ہوگی، تمہارے علم کی آزمائش ہوگی، تمہارا تعلق بالقرآن کی آزمائش ہوگی، ہر طرح کی آزمائشوں کا دور آیا۔ اور اگر استقامت آج نہیں ملی تمہیں تو پھر یاد رکھنا کفر کی موت مارے جائیں گے، کفر کی موت مارے جائیں گے۔ یہ 2 دن کی چاندنی، 2 دن کی رونق جس کو آج لوگ سلام کر رہے حکومتوں کو، یہ آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی، لیکن موت کے بعد جو ہمیشہ کی چاندنی جنت کی صورت میں ملنے والی ہے وہ کسی کافر کو نہیں دی جائے گی، کسی کافر کو نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ کی موت کفر پر ہوئی تو جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں میسر ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تبتے ہوئے وہاں پر عذابات کا مقابلہ کب تک کرنا ہے؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، پتہ نہیں۔ رب تعالیٰ جانتا ہے۔ نان اینڈنگ، جو جنت میں گیا وہ کبھی باہر نہیں آئے گا، اور جو دوزخ میں کفر کی وجہ سے گیا وہ بھی کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اس لیے آج اتنی اہمیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ایمان بچا کر چلے جانا دنیا سے یہ اتنا عظیم کام ہے جیسے تلوار کی دھار پر چلنا، تلوار کی دھار پر چل کر کے گزر جانا، اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیات میں بھی آزمائش ایسی، اگر عورتیں ہیں تو وہ جان لیں، عورتوں میں آج بے حیائی کا ماحول اس قدر عام ہو چکا ہے، ان کے پیچھے بھی اتنی بڑی آزمائش ہے، ان کے اخلاق چھین لیے گئے ہیں، ان کی عزتوں کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ جانتے ہیں ہر گھر میں ٹی وی داخل کر کے ان کی مائنڈ پروگرامنگ ایسی ہو رہی ہے، ان کو ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ 4 دیواری کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، باہر نکلو مزہ ہی مزہ ہے۔ دیکھ نہیں رہے جس کو اسلامی حکومت کہتے پاکستان، وہاں پر عورتیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں، میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اپنے ہاتھوں پر اپنے جسم پر وہ لکھ کر کے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، ہم جو چاہے وہ کر لیں گے۔ یعنی فاحشہ بننے کی خواہش پہلی مرتبہ اس طرح سننے کو آ رہا ہے۔ یہ بھی حکومتوں سے مانگے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جسم ہے، ہم چاہے تو 4 مردوں کے ساتھ رہیں، چاہے تو ہم 10 مردوں کے ساتھ رہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ آخر ان عورتوں کی مائنڈ پروگرامنگ کس نے کی؟ کیا یہ وہی اسلامی خواتین ہیں جو گھر میں کبھی جھولا جھلاتے ہوئے بھی قرآن کی لوریاں بچوں کو سناتی تھی؟ کیا یہ وہی خاندان کی عورتیں ہیں؟ قطعاً ہو نہیں سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی وہ عظیم خاتون جن کے کردار پر لاکھوں سلام، یہ عمر میں کافی ہو چکی تھی اور یہ گھر گھر جاتی تھی، دستک دیتی، عورتیں اگر ملتی تو بیٹھ کر کے ان کے ساتھ قرآن پڑھتی تھی، اسلام کی دعوت دیتی، انہیں تربیت کرتی۔ ابو جہل کو اس بات کا بڑا غصہ تھا۔ ایک بار یہی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راستے سے گزر رہی تھی، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو اتنا مارا، کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد حضرت سمیہ کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا، ان کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں پر اور دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے کے دونوں پیروں سے رسی سے باندھا گیا، اور اس کے بعد گھوڑے کو چابک لگا کر کے دوڑایا گیا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا ان کی ایک ایک ہڈی سرکتی جاتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم کے جوڑ ٹوٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ
وہ گھوڑے کو چوراہے پر دوڑایا گیا، ان کو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے ان کے جسم کے ہڈیاں سب سرک چکی تھیں، اور جب وہ قریب آئی اس وقت ابو جہل تانے مار رہا تھا۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ہی بات کہتی تھی، ہائے میری عزت، ہائے میری عزت، کہیں میں بے آبرو نہ ہو جاؤں، اے مولا، اے رب جسے میں خدا مان چکی ہوں، میری موت کے بعد بھی میرے جسم کی تو حفاظت ہو۔ جس کو یہ فکر ہو گھوڑے کے پیروں پر باندھے جانے کے بعد بھی کہ میرا سطر کھلنے نہ پائے، یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک نیزہ ان کی شرمگاہ پر مار کر انہیں شہید کیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلی شہادت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج وہ خواتین، وہ بچیاں، طرف پڑھو تاریخ اسلام، تم اس عظیم قوم سے وابستہ ہو، تمہارے چہروں پر ردائے فاطمہ ہے۔ اے میری بچیوں، تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی کنیزہ ہو۔ تمہیں دنیا اگر مائنڈ پروگرامنگ کر کے تمہارے دماغ کو ڈائیورٹ کر کے بے حیا کرنا چاہے تو جواب دے دو کہ میں یہ 4 دن کی بے حیائی پر ہمیشہ کی جنت نہیں بیچنا چاہتی۔ میں تو وہ دن دیکھ رہی ہوں جب قیامت کے دن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہزاروں عورتوں کے جھنڈ میں اور کئی حوروں کی جماعت میں جا رہی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنة۔ اے محشر میں کھڑے لوگوں، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جنت کی طرف تنہا نہیں، وہ پاکیزہ خواتین کی جماعت کے ساتھ جا رہی ہوں گی جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت پوری زندگی بھر کی تھی۔ میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ سکھائیں تمہاری آزمائش کا وقت ہے، آج استقامت پر قائم ہو گئے، اگر تم دین پر مضبوطی سے جمے رہ گئے، یاد رکھنا یہ 4 دیواری ہی تمہارے لیے نور ثابت ہو جائے گی، یہی تمہارے لیے بقعہ نور ثابت ہو جائے گی۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ جنہوں نے حجابات کو ہٹایا تھا وہ پوری دنیا بھر آج حجاب پہننے پر مجبور ہے، وائرس کے نام پر۔ ارے اسلام نے فطرتی طور پر عورتوں کو نقاب دیا ہے، فطرتی طور پر ہم نے حجاب رکھا ہے، اور مرد ہو کر کے آج حجاب پہن کر شرم نہیں آ رہی۔ یہ تمام چیزیں دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں بے حیا کر کے باہر لائے، اور آپ اپنے اسلاف کی نسبتوں کو اگر بھول گئے تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا ہے نسبت روحانی۔ آج تمدن میں ہو نصارہ، تہذیب میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنوت، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے یہ پوچھا ہے، تم ان تمام چیزوں میں بٹے ہوئے ہو، کہاں ہے وہ جفا کش، وہ جس کے متعلق اقبال نے یہ بھی کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ وہ صحابہ کی باتیں میرے عزیزوں جن کی کامیابیاں اتنی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ صحابہ ہی تھے جن کا نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وہ صحابہ خود نہ تھے راہ پر جو اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ صحابہ، ان کی مدد کیوں نہیں کرے گا رب تعالیٰ؟ کیوں نہیں آئے گی مدد؟ کہ میرے آقا کے لیے وہ کیسے فدائی تھے جانتے ہیں آپ؟ یہ آج صرف نعروں پر نام محمد نہیں جو آج ہمارا شیوا بن گیا ہے، اگر حقیقت میں محبت رسول کے دل دادا ہو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اتنے ہی تم سیریس ہو جاتے۔ آج میں صرف ٹارگٹ کسی ایک کو نہیں کرتا، میں پورے مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہوں، پورے مسلمانوں کو۔ اگر سچی محبت ہے، کیا کبھی کسی عالم کے پاس جا کر یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، میری جوانی ہو گئی، مجھے شادی کرنا ہے، ذرا یہ تو بتائیں میرے آقا نے کیسے شادی کی تھی؟ کبھی اس نسبت کا تعلق اگر دل میں ہوتا، بچے کی ولادت ہوئی دوڑ کر آتا۔ طلاق کے مسئلے تو بہت آئے ہمارے دارالفتاؤں میں، عدت کے مسئلے، خلا کے مسئلے، انہی میں پوری زندگی گزر گئی۔ یہ نسبت رسول کہاں ہے؟ آج علماء سے کون آ کر کے پوچھتا ہے حضرت یہ تو بتائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا کھانا پسند کرتے تھے؟ پوچھا کبھی آ کر؟
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو وہی پوچھے گا جو میرے آقا سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، چاہتا ہو۔ آج میں یہی فرق بتانا چاہتا ہوں، زبانی محبت کے دعوے کرنا اور ہے، عمل میں اترنا اور ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں قرآن میں یہ فرمایا ہے، رسول کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ تم عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے یا فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کھوج کر کے، تلاش کر کے، جستجو کر کے پوچھا ہی نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہوں گے اس بات کے، بہت کم کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو یہ پوچھنے آئے کہ مجھے منگنی کرنا ہے، ذرا یہ تو بتائیں منگنی کا طریقہ میرے آقا نے کیا بتایا ہے۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا پسند ہے۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، حضور کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو میرے آقا نے کیا کیا تھا؟ کبھی پوچھے ہم نے آ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا؟ محبوباؤں سے بہت جلدی پوچھ لیا جاتا ہے تمہارا فیورٹ کلر کیا ہے، تمہارا فیورٹ رنگ کون سا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تمہیں کون سا پھول پسند ہے؟ میرے عزیزوں، پھر کون سی نسبت روحانی ہمارے نبی سے ہماری ہے؟ پوچھو اپنے بچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا پسند کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بات میں پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل ان کو تربوز کھانا اچھا لگتا ہے۔ کلنگر آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تربوز، تربوز کلنگڑا ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں کھانا چاہتا تھا، زندگی بھر نہیں کھایا۔ مریدوں نے پوچھا حضور شاگردوں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے، میرے آقا نے کھایا، کھاتے کیوں نہیں آپ؟ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ابھی تک وہ حدیث ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور نے اس کے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے کھایا۔ کھایا تو ہے میرے آقا نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کی محبت کی ہر ادا کو اپنانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہی نسبت روحانی کہاں رہ گئی؟ ہماری تمام چیزیں آج دنیا نے ہم سے چھین لی ہے، ختم کر دیا ہے۔ ہم بڑی آزمائشوں کے شکار ہو گئے، بہت دور آ چکے ہیں، کچھ چیزیں باقی ہیں ابھی جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو بھی اقبال نے کہا ہے کہ تم اتنی جلدی غروب نہیں ہوں گے، ٹمٹماتے ہوئے ابھی ستارے ہو، اس میں جان پھونک دی جائے تو پھر آفتاب بن جاؤ گے، سورج بن جاؤ گے۔ آج جو چیزیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ اخلاق رسول ہے، ہمارا لباس ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا علم، یہ تمام چیزیں ہم سے رخصت ہو گئی۔ ظالم یہودیوں اور عیسائیوں نے پوری طور پر ہمیں نچوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جنگیں کرنے سے یہ لوگ گریز کرتے ہیں۔ اب پہلے صلیبی جنگیں کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ساتھ عیسائیوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی جنگیں کرنے سے بہتر ہے کہ دوسرے کولڈ وار شروع کیے جائیں، یعنی وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جنگ ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو رہی، میرے ساتھ بھی ہو رہی، سب کے ساتھ، لیکن پتہ ہی نہیں ہم کو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کسی گھر کو آپ کو برباد کرنا ہے، بلڈوزر لا کر توڑنے سے کیا مطلب؟ ساری دنیا دیکھے گی، کہے گی ظالم ہے، ظالم ہے، ہوتا یہی ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ گھر میں رہنے والوں کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کرنٹ۔ لائٹ کے بغیر تو رات میں رہیں گے کیسے ہی؟ اور پانی بھی گھر کے رہنے والوں کے لیے ضروری ہے، ہوا، کھڑکیاں ضروری ہے۔ تو میں کرنٹ کا کنیکشن کاٹ دیتا ہوں، لائٹ بند کر دیتا ہوں دور سے، اس گھر میں کرنٹ آئے گا ہی نہیں۔ پانی کی لائن بند کر دیتا ہوں تاکہ اس میں گھر میں رہنے والے پیاسے مر جائیں۔ ہوا جانے کے لیے راستے بند کر دیتے، ادھر سے دیوار، ادھر سے دیوار، ادھر سے دیوار۔ وہ گھر تو بغیر آپ کے بلڈوزر لگائے ہی برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ خالی بنجر گھر بن گیا، نہ اس میں پانی ہے، نہ اس میں کرنٹ ہے، نہ ہوا آتی۔ یہ جنگ ہمارے ساتھ لگی گئی۔ ان کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا جو روحانی کرنٹ کا کنیکشن تھا مدینے سے وہ کاٹ دیا گیا۔ رحمت الہی کی جھما جھم بارش جو آتی تھی ہم پر، وہ بند کر دی جائے۔ انہیں معلوم ہے کیسے بند ہوتی ہے، حرام کھلاؤ بارش بند ہو جائے، حرام پر ان کو زندہ کرو، رحمت الہی کا جو پانی آتا تھا گھروں میں بند ہو گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی
ڈور کاٹ دی جائے. جو کرنٹ ڈائریکٹ مدینے سے ہم تک پہنچتا تھا وہ کیسے کاٹا گیا؟ ان کو اغیار کا دل دادا بناؤ، چہرہ یہودیوں کا، لباس عیسائیوں کا، طور طریقہ ہنود کا، تو رہا کیا تمہارا نبی کا کہ کاٹ دیا گیا. تو میرے عزیزوں بنجر گھر لے کر کے ہم گھوم رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے کامیابی کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے. ہم کو نسبت اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. عزیزان گرامی وقار، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہم سے چھین لی گئی آج تمہیں میں واپس بتا رہا ہوں. ایک یہودی حاخام بہت بڑا عالم ہے، 150 سال پہلے کی بات ہے، میں نے مصر میں پڑھا تھا کتاب میں. اس نے یہودی ربیوں کو، جو ان کے عالم ہوتے ہیں ان کو ربی کہتے ہیں، بلا کر اس نے میٹنگ کی. کہا مسلمان لڑکیاں جلدی بے حیا نہیں بنتی، پردے کا ماحول ہوتا ہے ان کے گھروں میں، جلدی یہ بازار میں نہیں آتی، ننگی نہیں ہوتی. ان کو ننگے کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ اس نے کیا کہا؟ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ ان بچیوں کو بچپن سے جس چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے جوانی میں بھی وہ اسی چیز کی عادی رہتی ہے. لڑکیوں کا ماحول ایسا ہی ہے، بلکہ لڑکوں کا بھی، انسان کی فطرت ہے. وہ بڑا عالم یہودیوں کا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے گھروں میں بچپن سے بچیوں کو الگ فل لباس پہناتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جوان ہوتی ہے تم اگر آدھے لباس دو گے تو اسے شرم محسوس ہوگی، وہ نہیں پہنے گی. آج آپ ہی کو اگر ہاف پینٹ دے دیں جو پہلے سے فل پینٹ پہنتا ہو اسے خود شرم محسوس ہوگی. لیکن یہ بھی اب فیشن بنا دیا گیا، الگ بات ہے. لیکن لڑکیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ فل لباس میں رہی، اچانک 16-17 سال کی جب ہو جائے اس کو آدھا لباس دو تو وہ کسمسائے گی، پریشان ہوگی کہ میں اس کو ننگا پن محسوس ہوگا. اس یہودی نے فطرت کی بات کی، یہ سائیکالوجی ہے. اس نے کہا ایسا کرو کہ چھوٹی بچیوں کے ہی آدھے کپڑے مارکیٹ میں لاؤ، چھوٹی بچیوں کے، تاکہ چھوٹی بچیاں شروع سے ہی ہاف کپڑے پہننے کی عادت ڈال لیں تو جوان جب ہو جائیں گی تو یہ آسانی سے آدھے کپڑے پہن لیں گی. اور آج یہ 150 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں ایسی چیزیں لاؤ کہ بچیوں کے ہی لباس آدھے ہو جائیں. کیا دیکھتے نہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری بچیوں کو پردہ کرانا فرض ہے، چھوٹی والی بچیوں، لیکن خود ہم بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنی بچیوں کی خریداری کے لیے. ہماری 5 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، لباس دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے کٹا ہوا، کہاں کہاں سے جسم بکھرا ہوا. تو ماں باپ کہتے ہیں ارے بچی ہی تو ہے پہنا دو، بچی ہی تو ہے پہنا دو. ہم ان کی اسی جنگ میں شکست کھا گئے جو وہ ہمارے سے چھیننا چاہتے تھے. ہماری بچیوں کی حیا اسی وقت سے ہم ان بچیوں میں زہر ڈال رہے ہیں. جب یہ جوان ہوتی ہے تو شارٹس پہننے کی خواہش کرنے لگ جاتی ہے. بچپن میں جیسے پہنتی تھی ویسی مجھے پہناؤ. یہ جو بے حیا عورتیں آج بازاروں میں نکلی ہیں، ذرا ان کی کنڈلی نکالو، پتہ چل جائے گا کہ ان کی بچپن کی تربیت کن گھروں میں. صاف مل جائے گا آپ کو کہ یہ ان گھروں میں تربیت پائی ہوئی لڑکیاں ہیں جہاں صبح و شام گندے فلموں کا ہی ماحول تھا، جہاں بچپن سے انہیں ننگا رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی تھی. آج یہ بازار میں آئی ہیں اور کہہ رہی میرا جسم میری مرضی. لیکن مجال ہے وہ عورت ایک بار بھی یہ کہہ دے جس کی ماں نے قرآن پی کر کے اس کو دودھ پلایا ہو، جس کے باپ نے محراب میں سر رکھ کر کے اس کی پرورش کی ہو. ایسی بچی مجال ہے کہ وہ ایک بار بھی آ کر کے یوں کہے کہ میرا جسم میری مرضی. ہرگز نہیں کہہ سکتی. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ عورتیں ہیں آج جن کی تربیت میں کمی رہ گئی. اسی طرح ایک دو نہیں، کئی چیزیں انہوں نے ہماری زندگی میں چھین لی ہیں ہم سے. اخلاق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم کر دیے گئے. اور خاص طور پر ایک اور چیز میں ان کے پلانوں کی بات بتاؤں، اگر نوجوانوں کے لیے پہلے اخلاق بہت اہم ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنی مذہبی چیزوں کو ہر ایک کے سینے تک ڈالنے اور ہر ایک کے لباس میں ڈالنے کی کوششیں کی. نائکی کے لباس پہنتے ہیں، ایڈیڈاس کے لباس پہنتے ہیں، تقریباً یہ یہودیوں کے ہیں. اور ان کو اس بات پر گرو ہے، فخر ہے کہ ہمارا مذہبی علامت، چاہے وہ حقیقت کی علامت ہو چاہے کوئی بھی، عین سینے پر دل کے پاس ہم نے ہر ایک کے پہنچایا ہے. اگر ہیٹ پہنتا ہے تو سر پر رکھ کر کے گھومتا ہے.
ہم میں سے کسی کو خبر ہی نہیں. ہم نے دوسروں کی یہ تمام چیزیں خوشی سے اپنے آپ کو قبول کر لیا. آج ہمارے بچے نائکی کا لباس، ایڈیڈاس کا لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں پاش سمجھا جاؤں گا. اسی نوجوان کو ایک بار امامہ پہننے میں اپنے نبی کی شرم محسوس ہونے لگی. پھر کون سی نسبت رہ گئی رسول پاک سے؟ کیا چھین نہیں لیا تم سے یہ تمام چیزیں؟ آج ان تمام اخلاق کو عمل کر کے بچے ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں فیشنیبل ہوں، میں دنیا کے ماڈرن طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن وہی بچہ میرے عزیزو جانتے ہیں تمہارے چہروں سے انہوں نے داڑیاں کیوں چھینی؟ صرف اسی لیے کہ ان کی تعداد ہی معلوم نہ ہو کہ ہیں کتنے ہی، خبر ہی نہ ہو. تمہارے چہروں سے ان تمام رونقوں کو اسی لیے ختم کر دیا گیا کہ آئیڈینٹی ختم ہو جائے. آج دیکھو ہندوستان میں سکھوں کی تعداد پوائنٹ کے نیچے بھی آتی ہے، بہت کم ہے. لیکن پنجاب میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسری دنیا میں آ گئے. جہاں دیکھو پگڑی ہے داڑھی ہے، پگڑی ہے داڑھی ہے. کیوں؟ آئیڈینٹی کی انہیں بڑی فکر ہے، اور اپنی شناخت کو وہ چاہے وہ پی ایم پد تک بھی پہنچے نہیں چھوڑتا. ہر جگہ نظر آتا ہے. 40 لوگوں میں ایک پہن کر کے بیٹھا ہے تو وہی نظر آ رہا ہے. کاش ہمارے یہ تمام چہرے سلامت ہوتے. ان کروڑوں میں ہر جگہ تم ہی تم نظر آتے، ہر جگہ تم ہی تم نظر آتے. اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک ایسا رعب دیا ہے کہ تم اگر راستہ بھی چلو تو ان کی دل ہلنے لگ جائے. تمہیں ایمانی ایک رعب دیا گیا ہے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کو دعوت دیا ہے میرے عزیزوں. خیر دشمن اتنے گھات لگائے ہوئے حملے پر حملے کیا جا رہا ہے اور ہم پھسلتے پھسلتے چلے جا رہے ہیں. واپس آنے کی ایک بھی ہم ترکیب نہیں سوچتے. آج ہماری آزمائشوں کے دور ہیں. استقامت اگر آج نہیں رکھو گے تو پھر ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یاد رکھو بے حیائی کا دور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں آج سے تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 1000 سال کے قریب کا زمانہ ہو گیا. تقریباً 900 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، جب صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے سارے ان عیسائیوں کی فوجوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے. 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی وہ نوجوان مرد قلندر 1 لاکھ کی فوج سے لڑتا تھا اور شکست پاس دے کر آتا. اور اسی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا. جنگلوں بیابانوں میں مہینوں گزارے. ایک دن تھک ہار کر کے صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشیر سے کہا تھا، اپنے ایڈوائزر سے، بڑے بڑے خلیفہ ہیں، بہت سارے گورنر ہیں، اس وقت بھی تھے پیسے والے مسلمان. انہوں نے کہا کیا بیت المقدس کی فکر خالی صلاح الدین کو ہے، باقی دوسرے نہیں؟ میں اپنی بیوی بچے سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں یہاں بھٹک رہا ہوں اپنی بھوکی فوج کو لے کر. کبھی ان سے لڑنا، کبھی ان سے لڑنا، مقابلے پہ مقابلے. اور وہ لوگ جانی حملے بھی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. کیوں نہ ہم بھی اپنی حکومت کو بڑی شان کے ساتھ چلائیں اور لوگوں سے ٹیکس لیں اور اپنے محل بنائیں. مشیر اچھا تھا، آج کے مشیر ہی گڑبڑ ہو گئے. صلاح الدین ایوبی کے مشیر نے کہا بالکل سچ کہہ رہے ہیں ایوبی، اے صلاح الدین آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سے بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے یہاں پر پیسے والے خلفاء ہیں جو بیت المقدس فتح کر سکتے ہیں، ان کے مال بھی ہیں، ان کے پاس سب کرتے. اتنے سب بڑوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے تجھے چنا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ چوم لیا اور کہا جب تک ایسے مشیر رہیں گے کسی حکمراں کو کوئی تہ نہیں کر سکتا. بہرحال میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کی فوجیں جب کسی کے مقابلے سے نہیں کتراتی تھی، نہیں ڈرتی تھی، تو جانتے ہیں کیا کیا گیا؟ سب سے پہلی چیز جو بنیادی آئی، میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج اکثر نوجوان تھے اور ان کی فوج میں اچانک ایک بار شکایت آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ کچھ فوجی ہیں رات بھر بیٹھ کر کے کچھ تصویر دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں اے نوجوان، کچھ تصویر دیکھ رہے ہیں اور ان کا ایکٹیویٹیز میں توجہ یعنی مشق میں توجہ کم ہو گئی. صبح دیر سے اٹھتے اور صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. صلاح الدین نے کہا کہ وہ فوجیوں کی تلاشی دو، کیا دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے اور کہاں سے کون چیزیں ان کو لا کر کے دے رہا ہے. تو رات کو جب تحقیق کی گئی تو وہ
गंदी औरतों की नंगी तस्वीरें थी। जो पोर्नोग्राफी की इब्तिदा वहीं से हुई थी, वो फौजियों के हाथों में पहुंचाई गई थी और नौजवान फौजी थे। सारों की बात नहीं कर रहा हूं, इक्का दुक्का, और ये ईसाइयों के जरिए से उन तक पहुंची थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिरफ्तार करवाया, रो पड़े और कहा, ए उम्मत मुस्तफा, तुम्हारी कितने रास्तों से आजमाइश होती है, कितने रास्तों से तुम्हें आजमाया जाता है। जानते हो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद को खत्म करने के लिए इन्होंने तुम्हारी रूह पर यह हमला किया। जब तुम्हारी आंखें खयानत करने लग जाएं तो तुम्हारा रब तुमसे रूठ जाता है। जब तुम्हारी आंखें बेहया हो जाएं तुम्हारा मौला तुमसे नजरें फेर लेता है। ये बात कहनी थी, सब रो पड़े, उन सब तस्वीरों को तोड़ दिया है, लेकिन इब्तिदा पोर्नोग्राफी की उसी वक्त हुई थी। और आज जानते इंटरनेट पर एक इतना बड़ा जखीरा ये पोर्नोग्राफी का है। अक्सर नौजवान इस बेहयाई में मुब्तला होकर अपने आप को हिलाक कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, अपनी जिस्मानी सेहत को भी रूहानी ताकत को भी खत्म कर चुके हैं। सच फरमाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सहाबा, क़यामत के करीब देखना कि उंगलियों के पोर से गुनाह किए जाएंगे। मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उंगलियों के पोर से गुनाह किए जाएंगे। उंगलियों का पोर, ये टच, उस वक्त तो सहाबा शायद सोचे भी नहीं होंगे, और आज हमारे सामने ये जो मोबाइल है, सिर्फ टच करने के साथ क्या क्या चीजें इसमें ओपन होती हैं वो सबको पता है। क्या आज ये उंगलियों के पोर गुनाह नहीं कर रहे? क्या ये उंगलियों की हरकतें हमारे स्क्रीन पर क्या से क्या लेकर के आती हैं? याद रखना कि जब नजरें खता करती हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सच कहा, जब तुम्हारी नजरें खता करती हैं तो अल्लाह अपनी नजरें तुमसे फेर लेता है। अगर रब ताला की नजरें फिर गई, कौन सी मदद पूछोगे तुम? कहां से मदद मांगोगे? लोग आज पूछते हैं, अबाबील क्यों नहीं आती आज? बदर में 5000 फरिश्ते उतारे गए थे, क्यों नहीं उतरते आज? तुमने नजरें जो उससे फेरी हैं और तुम्हारी नजरें कहीं और जाकर अटकी हैं। ये उस जमाने से इन्होंने ये हरकतें शुरू की और इस पर काम करना शुरू किया। इसकी लंबी तारीख है, आप देख लेना, पढ़ लेना, मिल जाएगी आप। पोर्नोग्राफी की तारीख 900 साल पुरानी, उस पर इन्होंने मेहनत करना शुरू किया। यहां तक कि इस पर ब्लू फिल्म बनाई गई और उस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। सिनेमा थिएटर को तोड़ा गया था यूरोप में। बाद में फिर उसके मुआफिक में कई लोग आए, यहूदी आए, ईसाई आए, ऐसी फिल्में चलना चाहिए, ये हक राय दही की आजादी है, आजादी के नाम पर फिर इन थिएटरों में ये तमाम गंदी फिल्में चलाई जाने लगी। फिर वो तो सिनेमा थिएटर थे, अब तो हर एक का हाथ ही थिएटर बना हुआ है, सबके हाथों में ला करके इन्होंने पकड़ाया। और अब तो ऐसी प्राइवेसी है, तुम जहां चाहो जा करके देखो। मेरे अजीजों, जो पिछले जमाने में जा चुके, शायद उनकी इतनी आजमाइश नहीं हुई थी जितनी आज तुम्हारी हो रही है। आज सारे गुनाहों का अड्डा तुम्हारे हाथ में देकर मौला तुमको देख रहा है कि मेरा बंदा कहीं मुझसे गाफिल तो नहीं। जिस बंदे के दिल में ये ख्याल हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, अरे मियाँ यहाँ मजमे में आप बैठे, मैं देख रहा हूं ना, आप एक दूसरे देख रहे हैं, और आप क्या अपने कपड़े खोल के बैठेंगे यहाँ पर? आप तो अपने पैर भी संभाल कर बैठे, हाथ भी संभाल कर, अरे फलां देख रहे हैं, स्टेज से उलमा देख रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। देख भी लिया तो हम ना तुम्हें सजा दे सकते ना जजा दे सकते, उसके बावजूद तुम हमारी नजरों से डर रहे हो, अपना सतर नहीं खोलते। और वो खल्लाके कायनात जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारा हिसाब लेगा, उसकी नजरों में कैसे हम बेहया हो जाते? जब हमें ये यकीन होता है कि उसकी नजरें कभी खता नहीं करती और वो एक आम के लिए भी ना ऊँघ आती, उसे ना नींद आती, वो खालिक कायनात हमें हम वक्त देख रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हें आज इस्लाह के लिए कोई कैमरा नहीं बचा सकता, किसी की निगरानी, माँ देख रही है, बाप देख रहा है, कैमरा लगा हुआ है, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ ये तसव्वुर बचा सकता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये चीज अगर आ गई, ये तुम्हारा हाथ महफूज हो जाएगा, हाथ महफूज हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था, इस वक्त तुम्हारी आजमाइश का दौर है। जैसे खालिद बिन वलीद को आजमाया गया था, उन्होंने एक अपने लश्करियों को लेकर किले का मुहासरा किया था ईसाइयों का,
وہ عیسائیوں کا قلعہ، وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، حضرت خالد بن ولید اپنے نوجوان سپاہیوں کو لے کر قلعے کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، آؤ باہر لڑو، جنگ کرو۔ کس میں ہمت تھی سیف اللہ سے لڑنے کی، خالد بن ولید سے مقابلہ کرنے کی؟ عیسائیوں نے 2-3 دن کے بعد اندر میٹنگ کی، ان کا بڑا جو راہب ہے پادری، وہ سب عیسائیوں کو بلا کر کہتا ہے خالد بن ولید سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک کام کرو، ایسا کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسری جنگ لڑتے ہیں۔ پوچھا کیسے کریں؟ کہا ایک کام کرو، 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو کہو اپنے نوجوانوں کو لے کر ایک بازار سے گزرتا ہوا یہاں تک آ جائے۔ سب نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا میں اس دن یہ کروں گا کہ پورے شہر کی حسین لڑکیوں کو جمع کروں گا اور بازار میں ان کو آدھے لباس میں کھڑا کر دوں گا، اس لیے کہ خالد بن ولید کے سپاہیوں میں اکثر نوجوان ہیں، اور نوجوان کی نظریں تو بہت بھڑکیلی ہوتی ہیں، نفس تو انگارے بھڑکاتا رہتا ہے، اور حسین لڑکیوں کو دیکھے تو بے قابو ہو جائیں گے، اور جس وقت وہ بے قابو ہو گئے ہم ان پر قبضہ کر لیں گے، ہم انہیں مار کر گرا دیں گے، راستے میں دولت بھی بچھا دوں گا۔ سب خوش ہو گئے، کہا خالد بن ولید کو بتانا نہیں۔ اس کے بعد اس راہب عیسائی پادری نے خالد بن ولید کو بلایا، کہا ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 3 دن کے بعد اپنے نوجوانوں کو لے کر یہ بازار سے گزرتے ہوئے اس قلعے تک آ جاؤ، اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں تمہارے حوالے کر کے ہم چلے جائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا کون سی بڑی بات ہے، صرف بازار سے گزر کر کے آنا، لیکن جب آپ گئے تو رات بھر آپ کو یہی سوچ ستا رہی تھی، اتنی آسانی سے تو اتنے بڑے قلعے کی چابیاں یہ ہمارے حوالے نہیں کرتے، کچھ تو ہے، کچھ تو ان کی پلاننگ ہے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد ان کی شرارت، وہی شرارت میرے عزیزو آج تک یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے بازار میں پوری لڑکیوں کو ننگا کھڑا کیا، حسین سے حسین لڑکیاں لائی آدھے لباس میں، اور پھر دولت بچھا دی۔ اب اس کے بعد وہ جو مقررہ ٹائم تھا خالد بن ولید کا اپنے نوجوانوں کے ساتھ آنے کا، حضرت خالد بن ولید کی نظر جیسی پڑی آپ رک گئے، نوجوانوں کو کھڑا کر دیا اور کہا ہائے اے نوجوانوں، اے شہدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تمہارے امتحان کا وقت آیا، آج تمہاری آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ سبوں نے کہا کیا آزمائش ہے؟ کہا قسم رب ذوالجلال کی، ایسی آزمائش ہے کہ کسی ایک کا قدم آپ ڈگمگایا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم پر لعنتوں کے پھٹکار برسائے گی۔ کہ کچھ ایسے نفس پرست لوگ تھے رسول کے صحابہ میں، اور اگر آج تمہارے قدم جمے رہ گئے استقامت پر تو صبح قیامت تک مولا کی رحمتیں تمہیں پھول برسائے گی۔ خالد بن ولید سے لوگوں نے پوچھا، وہ سب نوجوان تھے، آج ہمارا بچہ کہتا ہے ارے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو اٹھان ہے، ابھی تو شباب ہے، اٹس آور لائف، یہ ہماری زندگی ہے، وی کین انجوائے، یہ الفاظ ہیں، ہم انجوائے کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم کو چاہیے۔ عزیزہ نگرامی، وہ بھی تو نوجوان تھے خالد بن ولید کے ساتھ، پوچھا انہوں نے، ہم تو ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں، آپ بتائیں کیا کریں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرو، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر آج عمل کرو۔ سب نے پوچھا کیا سنت؟ خالد بن ولید نے کہا میں نے میرے آقا کو دیکھا ہے، جب بھی میرے آقا مدینے کے بازار سے گزرتے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہیں، بس تم آج اس پر عمل کرو، اس لیے کہ یہ شیطانی طاغوتی قوتوں نے تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی پوری طرح سے سازشیں کر رکھی ہیں۔ خالد بن ولید کے جملوں کا اتنا اثر کہ وہ پورے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لشکری پورے نوجوان اس بازار سے ایسے گزرے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہ گرتا، کسی ایک نے بھی نظر نہیں اٹھائی، کسی ایک نے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ وہ حسینائیں اپنی طرف اپنی چال سے بلاتی رہ گئی، لیکن یہ رسول اللہ کے دیوانے گزرتے چلے گئے۔ اس قلعے کے دروازے تک جب خالد بن ولید وقت سے پہلے پہنچے، عیسائی تو وہاں پر اور کچھ تیاریوں میں مشغول تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صحیح سلامت یہاں پہنچ گئے، وہ عیسائی راہب نے پوچھا خالد بن ولید سے، اے خالد ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون سی فوج تو نے جمع کیا ہے، یہ کون ہے، انسان ہے یا فرشتے ہیں، ان کے اندر نفس ہے یا نہیں، خواہشات ہے یا نہیں، یہ ہم نے ان کے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا تھا۔ خالد بن ولید نے مسکرا کر کے کہا اس نادان عیسائی سے، اے نادان، تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی
جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ان آنکھوں کو رسالت، ان آنکھوں کو دنیا کا حسن دھوکہ نہیں دے سکتا جن آنکھوں کو جمال مصطفیٰ پہلے سے بسایا گیا ہو. اور آج جس کی نگاہیں محفوظ ہیں اس کا حق ہے، وہ مانگ سکتا ہے میرے مولا سے، اے مولا دکھا دے اپنے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت مجھے. لیکن جنہوں نے پراگندہ کیا ہے وہ کس زبان سے میرے آپ رب کی بارگاہ میں مانگیں گے؟ اے میرے عزیزوں، یہ نگاہوں کی آزمائش بھی ہمارے ساتھ ہے. آج اس امتحان میں کتنے پاس ہو رہے ہیں، کتنے فیل ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہے امتحان. کسی کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں. گھر میں جاؤ اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود پوچھو، میرا مولا میرا امتحان لیا، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کتنی خیانت کی؟ اب بھی دیر نہیں ہوئی، اب بھی دیر نہیں ہوئی. چاہے تو بندہ پھر سے ان تمام چیزوں سے باز آ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی عدالت نہیں کہ جرم ثابت ہو گیا تو 7 سال کی سزا، بلکہ مولا کی عدالت ایسی ہے 100 سال کے جرم بھی ثابت ہو جائے، ایک بار اس کی آنکھیں اشک ندامت بہا لے اور کہے مولا مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. مولا فرماتا ہے میں بے حساب مغفرت کرتا ہوں، اس کے سارے پاپ خطا معاف کر کے اسے پہلے سے زیادہ پاکیزہ کرتا ہوں. آج بھی وقت ہے ہمارے پاس بدلنے کا، نہ ہو مایوس ان تمام اعمال سے. اگر خطائیں ہوئی تھی انسان ہے ہو چکی، لیکن آج اگر کسی نے بیدار کیا یا اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، عہد کر کے اٹھو ان آنکھوں کو میں بچا کر کے نکلوں گا. اور کانوں کی بات جانتے ہو، صبح سے شام ہو جاتی ہے، گانے سنتے سنتے اتنے تو یاد ہو گئے لوگوں کو جتنے انہیں قل واللہ بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں. کیا یہ بھی ہماری نسبت روحانی ہے میرے آقا سے؟ ذرا پوچھ کر کے بتاؤ اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے. اتنے نوجوان ہیں ڈائلاگ پکچروں کے، فلموں کے، سب کو زبان زد ہے. کسی سے پوچھو بتا دے گا کون سی فلم میں کیا کیا چل رہا ہے، وہ بھی بتا دے. گانوں کے طرز اور دھن سب معلوم ہے. ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ گانوں کی مذمت آئی اور میرے آقا کے حدیثوں کی ثواب اور فضیلت ایسی آئی کہ حضور فرماتے جس نے میری 40 حدیثیں یاد کی قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، میری شفاعت واجب ہوگی. 40 باتیں میرے نبی کی یاد نہیں کر سکی یہ امت، اور کئی ہزار باتیں دوسرے جہنمیوں کی ہم رٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کے ڈائلاگ بول بول کر کے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. یاد رکھو میرا یہ پیغام، جنہوں نے اپنے کانوں کو بچایا تھا دنیا میں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدح سرائی کو اپنے کانوں کے لیے استعمال کیا تھا، اپنے کانوں کو انہی کاموں کے لیے استعمال کیا تھا. جانتے ہو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ 2 طرح کی مخلوق قیامت کے دن ہے. ایک جماعت بلائی جائے گی اور جیسی وہ جماعت آئے گی رب تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہاں ایک سیسا پکایا جا رہا ہوگا. سیسا جانتے ہیں لوہے سے بھی زیادہ مضبوط چیز، جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو یہ لکوڈ بن جاتا ہے، اور جب اس کو ڈال دیا جائے تو پھر کڑک ہو جاتا ہے. یہ سیسا اس کو کہتے ہیں، ایک طرح کی دھات ہے، اس کو آگ میں پکا کر کے بالکل لکوڈ کیا جاتا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا والکینو جو پہاڑوں سے نکلتا آتش فشاں جو نکلتا ہے، وہ اسی کو یہ سیسا کہتے ہیں. قیامت کے دن وہ سیسا کچھ فرشتے پکا رہے ہوں گے آگ میں، رب تبارک و تعالی حکم فرمائے گا یہ سیسا ان کانوں میں ڈالو جو دنیاوی نغموں کے دل دادا تھے، اور فرشتے یہ پکایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال رہے ہیں. ایک جماعت یہ ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو اپنے کانوں کو شوق رکھتی تھی میرے نبی کی نعتیں سننے کی، قرآن پاک کی ندائیں سننے کی. اذان ہو تو کان کھڑے ہو جاتے، رب کا نام سنتے ہی بیدار ہوتے تھے. ان کانوں کو بھی بلایا جائے گا. وہ ایک جماعت ہوگی، اللہ رب العزت اپنی خوشی کا اظہار فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، کیا تم دنیا میں اپنے کانوں کو بچا کر رکھے تھے؟ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے نبی کو مجھ سے محبت کرتے ہو، آج بھی سننا چاہو گے؟ وہ اہل محبت پکاریں گے اے مولا کیوں نہیں، اگر تیری حمد اور تیرے نبی کی نعت یہاں بھی ہو جائے. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے حوران جنت آؤ، میرے ان بندوں کو اپنی سریلی آواز سے تم مدح سرائی کرو. حوران جنت کی میٹھی آوازیں
انہیں نغمے سناتی رہیں گی، اللہ کی حمد اور نبی کی نعت اور تعریفیں سناتی رہیں گی۔ یہ اہل محبت جو دنیا میں اپنے کانوں میں قرآن کی آیتیں اور نبی کی نعتیں سنتے تھے، اس دن مشغول ہو جائیں گے، ایسے ماں ہو جائیں گے، فرمایا روایت میں کہ 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال حوریں بند کر دیں گی، اے اللہ ہم سنا رہے ہیں اور یہ تھک نہیں رہے، یہ تھک نہیں رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں کیا اب بھی تم سننا چاہتے ہو؟ اہل محبت پھر پکاریں گے اے مولا تیرے نغموں میں جو سرور ہے وہ کون سی دولت میں ہے، اور ہمیں سنا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سب سے میٹھی آواز، جن کو لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی رک جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے داؤد میرے نبی آؤ میرے ان اہل محبت کو اپنے نغمے سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کانوں کو سنائیں گے جن کانوں نے آج تک حفاظت کی تھی یا اپنے کانوں کو بچا کر رکھے تھے۔ داؤد علیہ السلام رب ذوالجلال کی حمد بیان کرتے رہیں گے، 100 سال گزر جائیں گے، پھر بھی یہ مہ ہو چکے ہوں گے مدح سرائی میں ایسے مشغول کہ داؤد علیہ السلام بند کر دیں گے، کہیں گے اے اللہ میں سنا رہا ہوں اور یہ تھک نہیں رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ان سے فرمائے گا کیا تم اہل محبت اپنے کانوں میں اب بھی حمد سننا چاہتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پوچھا اہل محبت کہیں گے اے مولا جنت میں تیری حمد اور تیرے نبی کی نعت اگر یہ سنتے سنتے دن و رات گزر جائے تو کیا کم ہے، اس میں جو لذت ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اب مولا فرماتا ہے 100 سال حوران جنت سے تمہیں سنایا، 100 سال داؤد علیہ السلام کی لہن سے تمہیں سنایا، اب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ میں خود بیان کروں گا اور یہ سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ محمد شریعہ۔ رب ذوالجلال فرمائے گا حجابات ہٹاؤ، یہ میرے بندے بے حجاب میری زیارت کرے، میں خود سناؤں گا میری حمد اور یہ میرے بندے خود سنیں۔ ان کانوں کی کیا حفاظت اے میرے عزیزوں، اسی لیے میں یہ پیغام دے جاتا ہوں، یہ لائف بڑی شارٹ بہت چھوٹی سی ہے، آج کل کبھی نہ کبھی ہمارے گھر پر ملک الموت آنے والا ہے، کیا خبر کہ ہمارے سروں پر اب کتنے لوگوں کے سروں پر وہ فرشتہ کھڑا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہر دن ملک الموت ہر ایک کے گھر جا کر دیکھ کے جاتے ہیں، آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، آپ کو بھی دیکھ کے گئے ہوں گے، اور جب موت آنے والی ہے اس دن گھر میں 3 بار آتے ہیں، اور وقت سے پہلے بھی نہیں وقت کے بعد بھی نہیں، نہ جانے ہماری زندگی کی شام کس دن ہونے والی، آج سو گئے ہو سکتا ہے کل کا سورج دیکھنا ملے بھی نہ ملے۔ موت کی کوئی عمر نہیں، اگر کوئی نوجوان بچہ یہ سوچ کر بیٹھے ارے موت تو بوڑھوں کو آتی ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، چھوٹے بچوں کو بھی موت آ گئی، جوانوں کی بھی جنازے اٹھائے گئے، کیا تم نہیں دیکھتے موت کسی بھی عمر کے لیے نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو یہ شارٹ لائف، یہ چھوٹی سی زندگی جو ایک اذان سے شروع ہوئی تھی اور ایک جماعت پر ختم ہو رہی ہے، اتنی تو ہے، پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، مر گئے تو ہمارے جنازے پر جماعت کھڑی ہو گئی، یا اذان سے شروع ہو کر جماعت پر ختم ہونے والی اتنی شارٹ لائف، اس کو ہم نے اگر گناہوں سے اتنا تار تار کر دیا، اتنے گناہوں سے عیب دار کر دیا کہ دھلنے کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہ رہے، تو پھر کس حال میں ہم اپنے مولا کو منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھو تمہارے نبی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے آقا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن احساس یہ کرو آج تمہارے ماں اور تمہارے باپ اگر تم سے محبت کرتے ہیں، تم کہیں تاش کے پتے کھیل رہے تھے، میں نے دیکھ لیا اور کہہ دوں کہ جاؤں تمہارے ابا کو بولوں، کیسا لگے گا؟ آپ آئیں گے نہیں مولوی صاحب مت بولو ابا کو تکلیف ہوگی، میں نہیں کھیلوں گا، گڑ گڑاؤ گیا، ابا کو بولنے نہیں دو گے، اسکول جا رہے تھے کہیں بھٹک کر کے دوسری جگہ کھیلنے چلے گئے، کہوں میں جا کے تمہاری امی سے بولوں؟ ڈر جاتے ہو، نہیں امی کو مت کہو، تمہاری ماں اور تمہارے باپ سے تمہیں پیار ہے اس لیے تم کہتے ہو امی ابا سے مت کہنا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر جمعرات کو اب شروع ہو گئی آج جمعرات، ہر جمعرات کو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے تم میں سے ہر ایک کے اعمال مجھے لا کر کے سناتے،
ہر امتی کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے پورے ہفتے بھر تمہیں دیکھتے ہیں اور تم سے تو وہ پوچھتے بھی نہیں. جاؤں تمہارے نبی سے کہہ دوں؟ نہیں، ان کی تو ڈیوٹی لگی ہے، وہ جا کر سناتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس آتے ہیں، اگر برے ہوں تو مجھے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں میرے مولا سے استغفار کرتا ہوں، اور اگر اچھے ہوں تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اے مسلمانوں، ہماری زندگی میں کتنی جمعراتیں چلی گئیں، ہم نے کون سی محبت کے پیغامات میرے نبی تک پہنچا ہے؟ کل بھی فرشتے جانے والے ہیں مدینہ، اور کیا لے کر کے جائیں گے وہاں سب کو معلوم ہے. آج ہفتے بھر کا کیا کچا چٹھا میرے نبی کو جا کر یہ سنائیں. فرشتے وہ کہتے ہوں گے اے اللہ کے رسول، فلاں آپ کا امتی رات بھر اپنی آنکھوں کی خیانت کر رہا تھا. اے میرے آقا، آپ کا فلاں امتی فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے بستر پر دراز تھا. اے میرے آقا، آپ کا فلاں امتی بہت ساری عورتوں پر نگاہیں ڈال کر حرام کاریاں کر رہا تھا. جب ہماری عیوب میرے نبی کو وہ کہہ کر کے فرشتے سنا رہے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر آئی ہوئی بجلیوں کے لیے روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائے. جو تمہارے دردوں کا اتنا خیال کرنے والا نبی، جب ہم اپنے اعمال سے سارے درد نبی تک پہنچائیں گے، اس نبی کو کبھی ہم نے خیال نہیں کیا کہ کیا ان پر گزرتی ہوگی، کیا بیتتی ہوگی. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابر چھا جاتا آسمان پر تو رات کو بستر چھوڑ کر باہر آ جاتے تھے، رات بھر دعا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ جب بھی ابر آتا ہے کیوں باہر آتے؟ کہتے ہیں اے عائشہ، پہلے کی امتوں پر جب اللہ عذاب نازل کرتا تو پہلے ابر آتا تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں یہ ابر میری امت پر عذاب بن کر نہ برس جائے، مجھے میری امت کا درد ہے. اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں ہم نے جس وقت قبر میں اتارا تھا، دو لوگ اترے تھے قبر میں، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو تختیوں سے بند کرنے سے پہلے آخری بار میرے نبی کے چہرے پر جب میں نے نگاہ ڈالی، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا. اس وقت میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے رب اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی. جو نبی قبر انور میں جانے کے بعد ہم سب گنہگاروں کو نہ بھولیں، اور اس نبی کو آج اتنا فراموش کر بیٹھی ہوئی ہے ہم کی پوری امت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ماں عائشہ صدیقہ تجھے فرماتی ہے میرے عزیزو آج میں تمہیں جھجوڑنا چاہتا ہوں، تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں. تم در در کی جگہ آس لگا کر بیٹھے ہو تمہارا مددگار کوئی آئے گا، کوئی کانگریس پارٹی، کوئی بی جے پی پارٹی، کوئی فلاں پارٹی ہماری مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی، کہیں وہ کوٹ ہمارے حوالے سے کچھ بات کر دے گا. ہزار نظریں تم گاڑ کر بیٹھے ہو، یاد رکھنا تمہارے دردوں کا مدافع اگر کوئی کرتا ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے، باقی کسی کو ہمارے درد کا احساس نہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم قتل ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم مر کر فنا ہو جائے. وہ صرف ایک تنہا آقا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ آخری دن تھا جب میرا آقا میرے زانوں پر رکھ کر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، دروازے پر دستک ہوئی. عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے سوچا منع کر دوں کوئی اندر نہ آئے. میرے آقا نے کہا عائشہ وہ ملک الموت ہے، اسرائیل ہے، وہ مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے میری روح قبض کرنے کے لیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا سننے کے بعد میں خاموش ہو گئی. ملک الموت اندر آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نزع کے عالم میں تھے. سکرات جس کو کہتے ہیں میرے عزیزوں، وہ درد کیسا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا نے اس وقت بھی کیا پوچھا جانتے ہیں؟ نزع کے عالم میں سارے لوگ اپنے بیٹوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں اور باپ کو بھول جاتے ہیں. نزع کے وقت جس وقت چل رہا ہوتا ہے ذرا جا کر کے دیکھنا اس کے سرانے پر کھڑے ہو کر وہ تو سب بھول چکا ہوتا ہے، تمہارا نام یاد نہیں ہوتا اسے، مگر میرے مصطفیٰ پر قربان جاؤ. ملک الموت سے میرے آقا نزع کے عالم میں یہ پوچھتے ہیں ہے اسرائیل ذرا یہ بتا یہ نزع کا جو درد ہے کیا میری امت کو بھی یہ دیا جائے گا؟ کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کون ہے جو ہمارے دردوں کو اس وقت بھی خیال کرتا ہو؟ میرے آقا کے علاوہ کون ہے؟ عزیزان گرامی، ملک الموت نے اس وقت کہا ہاں یا رسول اللہ نزع سے گزارا جائے گا
میرے آقا کی آنکھیں بھیگ گئی، موٹی موٹی بوندیں باہر آ گئی. پھر انہوں نے اسرائیل نے کہا آپ کی امت اگر نمازوں کی پابندی کرے اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے مولا ان کے نظر میں آسانی کر دے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا کیا میری امت کو بھی اس درد سے گزارا جائے گا؟ آج پوچھو، بلک رہا ہے یمن، شام تڑپ رہا ہے، عراق چیخ رہا ہے، فلسطین کے بچوں کے جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں. کون ہے ہمارے بادشاہوں میں سے جو ان کی آوازوں کو پوچھ سکتا ہے؟ کون ہے بڑے بڑے نیتاؤں میں سے جو ان کے دردوں کو پہنچتا ہے؟ سوائے محمد رسول اللہ کے ہماری خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. اور اسی نبی کو تم چھوڑ بیٹھے، اسی رسول کو چھوڑ بیٹھے ہو. اسی لیے میرے عزیزوں، اقبال نے بہت پیارے انداز میں کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ابھی دیر نہیں ہوئی، اٹھو اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آپ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے اسی بات کو عرض کیا تھا، آزمائشوں کا دور ہے. آج تمہیں ہر طرح کی چیزیں دے کر آزمائی جائیں گی. تمہارے سامنے بے حیائیاں، ننگا پن رکھ کر کے تمہارے آنکھوں کو دیکھا جائے گا. تمہارے سامنے گناہ چل کر کے آئیں گے تاکہ تم ہاتھوں سے اسے خرید سکو. اے میرے عزیز نوجوان، اگر تم مصطفیٰ کا بکا ہوا غلام ہے تو اپنی آنکھیں جھکا لینا، اپنے ہاتھ سنبھال لینا، اپنے قدم محفوظ کر لینا. کسی بھی چیز کو اپنے دل کی طرف آنے کا راستہ نہ دینا اور پہلے سے کہہ دینا ادھر تیری کوئی انٹری نہیں ہے. میں اپنے پورے وجود کو مدینے والے کے ہاتھ بیچ چکا ہوں، میں مدینے والے کے ہاتھ بک چکا ہوں. نہ میری نظریں بکیں گی، نہ میرا ہاتھ، نہ میرا پیر. پھر دیکھنا مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی. بدر میں کیوں مدد آئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ بدر میں کیوں مدد آئی؟ خون پر سا منظر دیکھا ہے لوگوں نے. معاذ اور معوذ جیسے 13 اور 14 سال کے بچے بھی وہاں تھے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. 14 سال کا نوجوان بچہ معاذ، ابو جہل کو جس نے قتل کیا، ایک کافر نے آ کر کے مونڈھے پر تلوار مار دی، کندھے پر تلوار ماری. جس نے ابو جہل کو مارا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا، پورا گرا نہیں، بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا. اس وقت بھی وہ نوجوان 14 سال کا پیچھے نہیں ہٹا، میں نام رسول کے لیے آیا ہوں، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر مقابلہ کرتا رہا. صحابہ کہتے ہیں یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا، جو کندھے سے کٹا ہے اور بغل کی چمڑی سے صرف لٹکا ہوا ہے، پٹی باندھنے کے لیے بھی نہیں جا رہا ہے. وہ بچہ ہے جو نام رسول کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے. میرے عزیزو، تم پوچھتے ہو مدد کیوں آتی تھی ان پر؟ اس لیے ہی تو آتی تھی کہ ہاتھ لٹک کر باہر سامنے آ رہا تھا. بائیں ہاتھ پر تلوار اٹھائے جب چلتے رہا، منظر یہ بھی صحابہ نے دیکھا کہ اس 14 سالہ بچے نے اپنا یہ سیدھا ہاتھ پیروں میں دبا کر کھینچ کے نکال جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا، اور پکار کر کہا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے رب کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا ہے. بار بار لٹک کے آ رہا ہے. تم نے اپنی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں نکالی مجھے بتاؤ جو تمہیں خلل اندازی کر رہی، تمہیں تمہارے رب تک پہنچنے میں، تمہارے نبی تک پہنچنے میں. آؤ اب بیدار ہونے کا وقت ہے. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. اٹھو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آج بدلنے کی ضرورت ہے. تم پورے کے پورے ایمان میں آ جاؤ، پورے کے پورے سنت مصطفیٰ میں ملبوس ہو جاؤ. جو ایک سچے غلام رسول کی صفات ہو سکتی ہے آ جاؤ اس میں. پھر دیکھنا تمہیں رب تبارک و تعالیٰ ایسی مدد نازل کرے گا، تمہیں تلوار تو دور کی بات لکڑی اٹھانے کی بھی نوبت نہ آئے گی. تمہارے چہروں پر مولا وہ جلال طاری کرے گا. نظر اٹھاؤ تو تمام دشمن کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. سرکار غریب نواز کو وہ عظمت اللہ نے اسی طرح عطا کی تھی. وہ نظریں اٹھاتے تھے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا مضبوط ہو جاتا تھا. ایک بار ان عادات کو اپنی جسم میں اپنا لو. میرا یہی پیغام ہے اہل محبت سے.
اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اے رب ذوالجلال زندگی بھر ہم نے جو کچھ بھی خیانتیں کی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے جسم کے ہر عضو سے، اے کریم خدا ہم سب کو تو درگزر فرما دے، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ ان بچوں کو مولا صراط مستقیم پر گامزن کر دے، ان نوجوانوں کو مولا جو راستے بھٹکے تھے اے اللہ تو مدینے کے راستے پر لگا دے۔ اے اللہ وہ راستہ دکھا جہاں سے ہمیں خالد بن ولید نظر آئے، اس منزل پر چلا جہاں سے ہمیں حیدر کرار نظر آئے، عثمان غنی نظر آئے، فاروق اعظم نظر آئے، صدیق اکبر نظر آئے۔ مولا اس راستے پر چلا جہاں پر ہمیں محمد رسول اللہ نظر آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکم۔